अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। नई नहरों के हवाले से बिलावल साहब ने कल तकरीर की, एक वार्निंग भी दी हुकूमत को कि ये नहरें नहीं बनने दी जाएंगी, क्योंकि सिंध के अंदर इस हवाले से बहुत ज्यादा एक जज्बा है इस बात का। इन नहरों को अच्छी निगाह से देखा नहीं जा रहा, लग रहा है कि जैसे सिंध के हकूक के ऊपर गासिब हो रहा है विफाक। सो प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस डिबेट के ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद पीटीआई में साजिशी कौन है। गंडापुर साहब गए इमरान खान साहब से ईद मिलने, वापस आकर अपनी ही जमात पे खुद को हमला उन्होंने कर दिया। तो तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ धड़े आपस में बड़ी पब्लिकली इस इशू को डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। नई नहरें कहां से निकलेंगी, नहरों का मसला है क्या, जरा डिटेल में प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि आखिर ये इशू क्या है, क्यों सिंध के लोग इस पे एहतजाज कर रहे हैं। ये प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक दिलचस्प सेगमेंट होगा, जरूर देखिएगा। आगाज करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 4 अप्रैल के हवाले से तकरीर की। ख्याल यही था कि एक फायरी स्पीच होगी और विफाक को बड़े वो आड़े हाथों लेंगे। बैलेंस स्पीच इन दिस वे थी कि भाई जहां पर उन्होंने एक वार्निंग भी दी है, लेकिन फिलहाल विफाक को कोई टफ टाइम देने का जिक्र नहीं किया है। सो हुकूमत को बजाहिर इसके ऊपर परेशान होने की जरूरत है, लगता है बजाहिर होगी नहीं। बिलावल साहब ने नई नहरें नामंजूर होने के हवाले से क्या कहा, सुनिए। नया कनाल नामंजूर है। हर वो पॉलिसी जिसकी वजह से वफाक को नुकसान हो रहा हो वो वापस लिया जाए। सिंध के अवाम का आवाज सुनो, जनूबी पंजाब के अवाम का आवाज सुनो। पीपुल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं होगी। हर डिवीजन में जाएंगे। पहला जलसा वो इनकलाबी शहर हैदराबाद से शुरू करेंगे। हम तो पाकिस्तान खप्पे कहने वाले हैं, ये ना खप्पे कहने वाले तो नहीं है। हुकूमत ने हमसे तय भी किया था, चारों सूबों की जो पीएसडीपी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिल के बनाएंगे। उस मुशावरत के बगैर हम किसी बजट को वोट नहीं देंगे। जलसों का ऐलान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है, लेकिन अगर मौजूदा हुकूमत के हवाले से देखें तो पीपल्स पार्टी के साथ साथ तहरीक इंसाफ भी जलसे करती रही है, लेकिन कोई इतना वो मुश्किल टफ टाइम हुकूमत को मिलता नहीं है जलसों से। बहरहाल इन नहरों के पानी के हवाले से 10 मार्च को जो मुश्तरका इजलास हुआ, पहली मरतबा वहां पर हमने देखा पब्लिकली आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान ने इस हवाले से एक पोजीशन ली और कहा कि विफाक के कुछ फैसलों से ऐसा लगता है कि सूबों में महरूमी न बढ़ जाए। नहरों के कॉन्टेक्स्ट में वो ये बात कह रहे थे। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। It is therefore my constitutional duty as a president, my personal obligation as a patriotic Pakistani to caution the House and the government that some of the unilateral policies are causing great strain on the Federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River system despite strong opposition from federating units. आज ही के दो मुख्तलिफ सूबों के वुज़राए इत्तलात आमने सामने थे, पंजाब के और सिंध की। अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा कि जी वो बिलावल की बातों को ज्यादा रिस्पॉन्ड करना नहीं चाहती, जो सब कुछ हुआ है जरदारी साहब की आशीर्वाद से हुआ है, उनका कंसेंट इसमें डॉक्यूमेंटेड है। सुनिए क्या कहा अज़मा साहिबा ने। बिलावल साहब की ज्यादा बातों को रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का कोई हल हो सकता है। वो अगर जो है वो वफाक का बजट बनाने के लिए, अपने सिंध के लिए और पता नहीं फंड लेने के लिए वफाकी हुकूमत को जो है वो बैठकर बात कर सकते हैं, तो उनको इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। और फिर जो सदर पाकिस्तान की मंजूरी है उसके ऊपर भी वो डॉक्यूमेंटेड है, साइंड है। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारे इत्तेहादी हैं और सिर्फ कैनाल के मामले के ऊपर सियासत हो रही है। खास तौर पर सिंध जो है वो पानी के मामले पे सियासत करे तो ये तकलीफ की बात है। ये जो डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रही है अज़मा साहिबा, ये कौन सी डॉक्यूमेंटेड मंजूरी है? ये असल में एक प्रेस रिलीज आई थी इस हवाले से सदर पाकिस्तान के दफ्तर से, जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये जो कैनाल हैं ये 1.5 साल में बनने चाहिए, उसको इनकरेज किया उन्होंने, काम शुरू करने की हिदायत की। ये भी कहा कि पानी का ज़िया रोकने के लिए इन स्ट्रेटेजिक नहरों का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया उनकी कॉन्क्रीट लाइनिंग भी की जाए और इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की इस्लाह की जाए, इसको बेहतर बनाया जाए। तो उस वक्त जब ये प्रेस रिलीज सामने आई तो ये सामने एक गुमान हुआ कि इंडोर्समेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सदर पाकिस्तान की तरफ से, उनकी मर्जी से ये फैसला हुआ है। उसके बाद अब पीपल्स पार्टी कहती है कि सदर पाकिस्तान का तो ये इख्तियार ही नहीं है आईनी तौर पे
اور نہ وہ اس طرح کا کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ کیونکہ پروسیجرل کام ہے، یہ ان کے اختیارات میں آتا نہیں ہے. سو آج شرجیل میمن صاحب نے اس حوالے سے کیا گفتگو کی، ذرا سنیے. پنجاب کی وزیر اطلاعات صاحبہ، میں کہوں گا کہ بھائی میں آپ کے تعلیم پہ کوئی چیلنج نہیں کرتا، لیکن اگر آپ جیسا شخص ایک منصب پہ بیٹھ کے اس طرح کے بیانات دے رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت افسوس کی بات ہے. آپ کی سوچ کچھ بھی ہو سکتی ہے، آپ کی سمجھ کچھ ہو سکتی ہے، پہلے کچھ پڑھ لیا کریں. آئین پاکستان پڑھ کے پھر میڈم آپ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیں، بغیر آئین پڑھ کے آپ اسٹیٹمنٹ نہ دیں. مسئلہ یہ کہ اب سندھ کے اندر اس حوالے سے گراؤنڈ لیول پر کافی زیادہ جو ہے اپوزیشن دیکھنے کو مل رہی ہے. وہاں کی جو نیشنلسٹ پارٹی ہیں وہ تو اس ایشو پہ سیاست کریں گی ہی اور کر بھی رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی جو کو اس مرتبہ خود بھی جب اپنے حلقوں میں گئے ہیں تو اندازہ ہوا ہے کہ لوگوں میں کتنا غصہ ہے. نیشنلسٹ پارٹی اس حوالے سے کیا بات کر رہی ہیں، ذرا دیکھیں. اگر زرداری صاحب نے NOC دیے، پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے سارا فیصلہ ہوا ہے تو اس کو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. ہم تو پھر بھی کچھ نہ کچھ پینے جتنا بھی پانی لے جائیں گے سندھ والے. خدا بلوچستان پہ رحم کرے. شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور یہ تمام ٹیمیں بتا رہی ہیں کہ پانی بہت ہے اور ہم اپنے حصے کا پانی کہاں ہے؟ پاکستان میں پانی نہیں ہے. یہ سب لوگوں کو ڈیٹریکٹ کرنے کی باتیں ہیں. یہ نقصان اور فائدہ کا سوال نہیں ہے، یہ موت اور زندگی کا سوال ہے، کیونکہ سندھ میں ہمارے واٹر سورسز بہت ہی لمیٹڈ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ نے بھی اس میں دو چہرے جو ہیں وہ اختیار کیے ہیں. ایک چہرہ پیپلز پارٹی کا اس منصوبے کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے، دوسرا چہرہ جو سندھ کے قوم پرستوں کے دباؤ میں آ کر وہ ان کی بولی بول رہے ہیں. MQM کی بھی آپ نے اس میں موقف سنا. پروگرام کے پہلے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال اظہر کیانی صاحب، وزیر مملکت برائے ریلوے ہیں، ساتھ ساتھ ہمارے مرتضی وہاب صاحب میئر ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. بہت شکریہ دونوں حضرات کا. کوئکلی پہلے اگر ہم پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کر لیں، مرتضی صاحب، یہ جو MQM بھی کہہ رہی ہے کہ جی آپ لوگوں کے دو مختلف رولز ہیں، وفاق کے اندر مختلف ہے لیکن سندھ کے اندر آپ جو نیشنلسٹ پارٹی ہیں اور جنونلی وہاں پہ جو سینٹیمنٹ ہے اس کے ریاکشن میں اب یہ پبلک پوزیشن لے رہے ہیں. یہ جو ڈاکومنٹیشن کی بات کر رہی ہے PMLN، اس میں کتنی سچائی ہے؟ کیونکہ اگر ایک پریس ریلیز اگر سامنے آتی ہے پریزیڈنٹ ہاؤس سے تو اس کو ہم انڈورسمنٹ نہیں سمجھیں گے، تو پھر اس کو ٹیکنیکلی کیا سمجھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریا، بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ملک میں لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے لوگ بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ لوگ اپنی اس لیک آف انفارمیشن کی جو کمی ہے اس کو پورا کریں. ہم اپنے اسٹرانگ اوپینینز فارم کر کے ان کو آرٹیکولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو اوپینین فارم ہوا ہے نا لیک آف انفارمیشن کے بیسس کے اوپر، اس کی کئی بار ہم نے اس کو کلیریفائی کیا، لیکن میں آج آپ کے سامنے بالکل واضح طور پر رکھ دیتا ہوں کہ یہ معاملہ سٹارٹ ہوا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دور سے، اور اس زمانے کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا. اس کے بعد جب ہماری گورنمنٹ الیکٹ ہو کے آ گئی، ہماری کابینہ بن گئی، تو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے غالباً جون 2024 کو ایک خط لکھا، ڈیو لیٹر لکھا فیڈرل گورنمنٹ کو، اور انہوں نے اپنے اعتراضات سے ان کو کنوے کیا. اور اس حوالے سے تواتر کے ساتھ کورسپونڈنس جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے وفاقی حکومت کی جانب رواں دوا رہی ہے، اور کوئی مثبت رسپانس ان کی جانب سے نہیں آیا. دوسری چیز جو صدر مملکت کے دفتر سے پریس ریلیز آئی ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اگر وزراء اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کریں گے کہ جی پریس ریلیز کا مطلب ہے کہ وہ اپروول ہو گیا. آپ مجھے بتائیے، ہم آئین پاکستان کے تحت چلیں گے، رولز آف بزنس کے تحت چلیں گے، لا قواعد و ضوابط کے تحت چلیں گے، یا اخبار میں چھپی ہوئی خبر کے تحت چلیں گے؟ اچھا، آئین پاکستان بڑا واضح طور پر کہتا ہے کہ صدر مملکت کی کیا رسپانسبلٹی ہے، وزیر اعظم کی یا وفاقی حکومت کی کیا رسپانسبلٹی ہے، اور اگر صوبوں کا تنازع ہے وفاق سے یا کسی دوسرے صوبے سے تو اس کے اندر کس کی مجاز اتھارٹی بنتی ہے. یہ تمام چیزیں آئین پاکستان میں درج ہیں، اور سندھ حکومت ایک بار نہیں کئی بار ریپیٹڈلی اس بات کو کہہ چکی ہے کہ اس معاملے کو آئین پاکستان کے اندر جو درج طریقہ کار ہے اس کے طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ وفاقی حکومت نے ہماری اس پوائنٹ آف ویو کو اس طریقے سے اتفاق نہیں کیا، اور ایسی تواتر کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے
پیپلز پارٹی کی جانب سے یا ہماری حکومت کی جانب سے یا بلاول صاحب کی جانب سے جنہوں نے نہروں کے خلاف بات کی. اور میں آپ کے ساتھ وہ کرونالوجی شیئر کر سکتا ہوں کہ آج سے 6 مہینے پہلے, 8 مہینے پہلے, 10 مہینے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا بات کی تھی. دوسری میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بار بار یہ کہتی ہے, اور یہ میں آپ کو بتاؤں 2016 سے ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ جو 1991 کا واٹر ریکارڈ ہے, اس 91 کے واٹر ریکارڈ کے تحت جو پانی آپ کو ملنے کی ضرورت ہے, آپ کو وہ پانی اس وقت نہیں مل رہا. اینڈ بیکاز وی آر سچویٹڈ ایٹ دا ٹیل آف دا ریور, کہ ہمارے بعد سمندر سٹارٹ ہوتا ہے, تو لوور رائپیرین کے طور پر ہم اپنا پہلا حق سمجھتے ہیں. اور باقی صوبے جو ہیں, یہ اصول ہے بین الاقوامی, اگر آپ قوانین کو مد نظر رکھیں گے, یہ اصول ہے کہ تمام پالیسیز کو بناتے ہوئے لوور رائپیرین کے جو حقوق ہیں, ان کے جو اعتراضات ہیں, ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جی ڈیولپمنٹ ہو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کوآپریٹو فارمنگ ہو, لیکن ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف آر پیپل. یہ نہیں ہو سکتا کہ بلال صاحب کو پانی دینے کے لیے مرتضی کا پانی ختم کر دیا جائے, یا مرتضی کو پانی دینے کے لیے ماریا کا پانی ختم کر دیا جائے. آپ آئیے صوبہ سندھ کے اندر, میں آپ کو بتاؤں کہ ٹھٹا کے اندر, بدین کے اندر, سجاول کے اندر, ابراہیم حیدری کے اندر ہماری جو فرٹائل زمین ہے نا, وہ سمندر بوس ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ایڈیکویٹ مقدار ہے سمندر کے, دریا کے پانی کی جو سمندر میں جاتی ہے, وہ نہیں جاری. اور چونکہ وہ نہیں جاری, وہ سمندر کا پانی جو ہے وہ امپروو کر رہا ہے, جس سے ہمارے فارمرز کا نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا نقطہ آ گیا. ظاہر سی بات ہے, پانی کے حوالے سے جو آپ کی گزارشات ہیں, جو آپ کے خدشات ہیں, وہ جینون ہے, اور پانی کے ایشو کو بیٹھ کر سب نے بیٹھ کر اکٹھے CCI کے اندر ہی ڈسکس کرنا ہے. اور مجھے صرف یہ جو تشویش جس بات کی بلال صاحب, وہ یہ کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس کیا ایک ایسی ایمرجنسی نہیں ہے کہ بلا لینا چاہیے ہے؟ آپ اپنا, ہو سکتا ہے آپ اپنی طرف اپنی شرائط بنوانے میں کامیاب ہو, آپ کوئی مڈل وے ڈھونڈ لیں. پیپلز پارٹی کے جو گریونسز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے CCI کا اجلاس بلانا ضروری نہیں سمجھتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریہ صاحبہ, بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں مختصراً یہ کہنا چاہوں گا کہ آج جو حکومت قائم ہے پیپلز پارٹی اور PMLN کی پارٹنرشپ کے نتیجے میں, اس حکومت, یہی حکومت ہے جس نے آج, اور یہ پارٹنرشپ ہے جو بنیاد بنی ہے اس حکومت کی ڈلیوری کی, جس کے نتیجے میں آپ نے 2-3 روز قبل پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بجلی کی نرخ میں کمی کا اعلان دیکھا, معیشت سنبھلتی ہوئی دیکھی, اور جو مقصد تھا اس حکومت بنانے کا وہ آپ کو اچیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو پارٹنرشپ ہے, جس کی بائی دا وے میں نرخوں میں کمی کی مبارکباد پوری قوم کو اس لیے دینا چاہیں گے ہم, اور پرائم منسٹر بھی دے رہے ہیں. آج نواز شریف صاحب کا یہ بیان آپ نے دیکھا, بیکاز یہ ہر پاکستانی کی قوت خرید میں بھی اضافہ کرے گا, اور ہر پاکستانی کو اس کا ڈائریکٹ اثر ہوگا پازیٹیولی. دیکھیے, جہاں تک اس ایشو کی بات ہے, میں کل سن رہا تھا بلاول صاحب کی تقریر بھی. دیکھیے, جو بھی چیز اس میں طے ہوگی وہ مل ملا کے آپس میں مشاورت کے ساتھ ہوگی, اور وہ چاہے وہ CCI کا اجلاس ہو. CCI کا اجلاس ول پروبیبلی بی دا فارمل فورم, اس کے اوپر جو بھی فیصلہ ہوگا. مگر اس سے زیادہ اہم بات تو یہ ہے, وہ فارمیلٹی ایک ہوتے ہیں ہمارے جو کانسٹیٹیوشنل فورمز ہیں, مگر اس سے زیادہ اہم بات تو یہ ہے جی کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کو, اس کی ٹیکنیکلٹیز کو بھی دیکھ کے اس کو طے کریں گے. اور اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے. گزشتہ روز بلکہ بلاول صاحب کی میں نے تقریر میں دیکھا کہ انہوں نے یہ بات ایکنالج کی کہ جب ایکنیک فورم میں جب سندھ نے اس کی مخالفت کی تو ایکنیک نے اس وجہ سے اس کے اپروول کو پاز کیا. تو جس طرح ہمیشہ سے جی ہر قومی ایشو کے اوپر مشاورت کے بعد ایک کنسنسس کے ساتھ چیزیں طے ہوئی ہیں, اس کے اوپر بھی ہوگا. ابھی دیر از اے پروپوزل, دیر از اے پلان, اس کے اوپر یقیناً مختلف ٹیکنیکل ویوز بھی ہوں گے, اور یہ ایونچولی ٹیکنیکل ڈسکشن ہی بنتی ہے کہ پانی کی فلو کس طرح. پہلی تقریر 10 مارچ کے جوائنٹ اجلاس میں ہوتی ہے. آج کیا تاریخ ہے؟ تقریباً مہینہ ہو گیا. جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں پنجاب کی طرف سے, PMLN کی گورنمنٹ ہے نا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو یہ اپروول سے ہوا ہے, بالکل ٹھیک ہوا ہے. وہاں سے کہیں یہ کنسرن نہیں آیا کہ نہیں یہ ایڈریس ہونے چاہیے, وہ کہہ رہے ٹھیک ہو گیا فیصلہ. دیکھیے, بات میں نے آپ کے سامنے, میں تو آپ سے بات کروں, ایونچولی وفاقی حکومت نے اور PMLN نے, اوور آل لیڈرشپ نے اس چیز کو ایٹ دا پارٹی لیول ڈسکس کریں گے. تو اس میں انشاءاللہ جو بھی سولوشن ہوگا, اور اس سے پہلے جو بھی پری ریکوزٹ ٹیکنیکل ڈسکشنز ہوں گی,
تاکہ جدھر جو بھی ڈفرینسز آف اوپینین ہیں یا ڈفرینسز آف ٹیکنیکل انڈرسٹینڈنگ ہے معاملات کے کہ پانی کی کتنی قلت ہے یا اس کی فلو کیا ہے یا اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کے اوپر بالکل ڈسکشن ہونی چاہیے اور ہوگی، اور انشاءاللہ جو بھی اس کا طے کیا جائے گا وہ مشاورت کے ساتھ کیا جائے گا. مگر میں اس میں ضرور وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، کسی سینئر آفیشل کی طرف سے، آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ بیٹھیں گے؟ میں نے آپ سے آلریڈی کہا، بلاول صاحب نے تو کل خود ایکنالج کیا تھا، بلکہ انہوں نے اس چیز کو اپنی تقریر میں ایکنالج کیا تھا کہ ایکنیک میں جب یہ مخالفت ہوئی تو ایسا تو نہیں ہم نے کیا کہ ہم نے کہا کہ نہیں جی ایک صوبے کا صرف اختلاف ہے اس کو اپروول کو آپ بلڈوز کر دیں. ایک پروپوزل ہے، ایک پلان آن دا ٹیبل، اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ایک اعتراض ہے، اس کو بیٹھ کے ڈسکس کریں گے اور جو بھی اس کا فائنل نتیجہ ہوگا وہ انشاءاللہ کنسنسس اور مشاورت کے ساتھ ہی ہوگا. مگر آپ لوگ ان کی بات سن نہیں رہے تو پھر اب وہ سڑکوں پہ جائیں گے، وہ جلسوں میں جائیں گے، وہ ایک موومنٹ بلڈ کریں گے. دیکھیے جی، پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے. آپ اکثر دیکھتی ہیں کہ ایٹ دا لیڈرشپ لیول، چاہے وہ بلاول صاحب کی پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقاتیں ہوں، ایٹ دا ورکنگ لیول ہماری جماعتوں کی جو سینئرز ہیں دونوں سائڈوں سے، ان کے ورکنگ گروپس بنے ہوئے، ان کی ملاقاتیں پنجاب میں وفاق میں چلتی رہتی ہیں. دیگر ایشوز ڈسکس ہوتے رہتے ہیں اور یہ پہلے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بھی رہا ہے، آج بھی ہے. تو دوز کمیونیکیشن چینلز آر دیئر. انشاءاللہ اس ایشو کو بھی وہاں پہ بیٹھ کے تسلی سے ڈسکس کریں گے. پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این ہیو آلویز ہیڈ اے وے آف ڈسکسنگ نیشنل ایشوز میچورلی، اور انشاءاللہ اس کا بھی اسی طریقے سے نتیجہ نکالیں گے. میں ایک بات مرتضیٰ بھائی کی بات کو آگے لے جاتے ہوئے ان اے وے کہوں گا کہ یقیناً پانی چاہے مرتضیٰ کے لیے ہو، بلال کے لیے ہو یا ماریہ کے لیے ہو، پانی ہر پاکستانی کا حق ہے اور برابر کا حق ہے. تو انشاءاللہ اس کو اسی تناظر میں ہی جو بھی فیصلے پانی کے حوالے سے کبھی بھی کیے جائیں گے ہماری حکومت بھی کرے گی اور اسی طریقے سے جیسے کہ پی ایم ایل این پنجاب سمجھتی کہ سیاست کریں. آپ سیاست کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہمارے الائز ہیں کیونکہ پنجاب میں آپ کا مختلف موقف ہے، وفاق میں آپ کا مختلف موقف ہے، گڈ کو بیڈ کو بھی ہے نا. ایسی بات نہیں ہے جی. دیکھیے چونکہ میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا کہ پہلے کوئی پیپلز پارٹی کی طرف سے انڈورسمنٹ تھی یا نہیں. دا مین تھنگ از کہ آج یہ ایک ایشو ہے اور اس کو ہم نے مل بیٹھ کے اس کے اوپر وے فارورڈ کنسنسس کے ساتھ آگے لے کے چلنا ہے. اس طرح ہی ہم نے بہت بڑے اہم ایشوز طے کیے. انشاءاللہ اس ایشو کے اوپر بھی کنسنسس کے ساتھ آگے چلیں گے. جی مرزا صاحب، یہ آپ گفتگو سن رہے ہیں کیانی صاحب کی، یہ جو جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ کنسنسس بلڈنگ کی طرف ہم جائیں گے، بیٹھ کر بات کریں گے، آپ کو ایسے سگنلز مل رہے ہیں وفاق سے کہ وہ بیٹھ کے کنسنسس اس مسئلے کو سالو کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ماریہ، کیانی صاحب نے بڑی مثبت بات کی اور اسی طرح کی گفتگو جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کی تھی جب انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے اعتراضات کی موجودگی میں اس چیز کو ہم آگے لے کر نہیں چلیں گے. تو رائٹ وے فارورڈ اس کا یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ الزام تراشی ہو، بجائے اس کے کہ ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کریں، بہتر یہی ہے کہ دونوں بھائی ساتھ بیٹھیں اور ساتھ بیٹھ کر اس معاملے کو حل کریں. یہ پنجاب سندھ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے بھی جو نیشنلسٹ کسی شخص کی آپ لیڈر کی گفتگو بتا رہے تھے، وہ بلوچستان کا بھی ذکر کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں وفاق کو اس کے اندر بردباری کا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. پرائم منسٹر صاحب شوڈ ٹیک ایوری ون آن بورڈ، اور جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات کو ختم کر کے آپ پھر آگے بڑھیں گے. اگر کوئی چیز آپ یونیلیٹرلی کبھی بھی کرتے ہیں نا، اس کا نقصان ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ نقصان نہ ہو. بڑی محنت کے بعد میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے بڑی پولیٹیکل قربانی دے کے جو ساتھ آ کے بیٹھے، مشکل فیصلے کیے، اس کے اب مثبت اثرات آنے شروع ہیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی وجہ سے اکنامک سٹیبلٹی آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس اکنامک سٹیبلٹی کو سمجھتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ جو پولیٹیکل ڈیویڈنڈ ہے اس کو کس طریقے سے کیپٹلائز کرنا اور اس ریلیشن شپ کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے تاکہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا فائدہ ہو سکے. پورے پاکستان کی بات کرو. بلاول صاحب نے کل یہی کہا کہ ہمارے لیے پاکستان زندہ باد تھا، پاکستان زندہ باد ہے اور ہمیشہ پاکستان زندہ باد ہوگا. ہم نے ہمیشہ ریاست کی بات کی ہے، ہم نے ہمیشہ فیڈریشن کی بات کی، اور پیپلز پارٹی ٹیکس پرائڈ ان دس فلسفی. تو انشاءاللہ اس آئیڈیالوجی کو ساتھ لے کر چلیں گے. لیکن یہ جو پوائنٹ سکورنگ ہے نا، میں سمجھتا ہوں ان اپروپریٹ ہے. پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور چیزوں کو بردباری کے ساتھ آئین و قانون کی شکل میں اور بیٹر سینس پریویل کرتے ہوئے کہ پاکستان کے مفاد میں کیا ہے اس کو لے کر آگے چلنا چاہیے. سندھ کی عوام کے جو اعتراضات ہیں ان کو آپ سیٹسفائی کر دیں، جو سندھ کے نمائندے ہیں ان کو آپ سیٹسفائی کر دیں. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں. ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمیں آلریڈی ہمارے حصے کا پانی نہیں مل رہا. پنجاب کو آج میں غالباً اخبار میں رپورٹ ہوا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب گورنمنٹ کو کہا ہے کہ پانی کی شدید قلت پنجاب میں موجود ہے. تو امیجن کیجئے اگر لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں پانی کی قلت اس وقت موجود ہے، تو
پریکٹیکلی وہ انڈورس کر رہے ہیں جو صوبہ سندھ کی عوام کا، پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ ہاں پانی کی شدید قلت ہے، شدید کمی ہے، اور اس کمی کے اندر اگر آپ اور اس طرح کی انجینئرنگ انٹرونشنز کریں گے تو کہیں نہ کہیں جو لوگ بالکل لوور رائپیرین پر ایگزسٹ کرتے ہیں سب سے زیادہ وہ اس سے بری طریقے سے متاثر ہوں گے. اور اس کا بہتر طریقہ یہ کہ ایٹ لیسٹ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھ کر ذرا شفافیت کے ساتھ اس معاملے کو دیکھا بھی جائے اور پتہ چلے کہ کون سی جماعت اس ایشو پہ سیاست کر رہی ہے اور کون سی جماعت کہاں پہ کھڑی ہے، کیا دونوں جماعتوں کا کیا وفاق کے اندر اور اپنے صوبوں کے اندر کیا مختلف موقف ہے. یہ بہت ساری باتیں پھر منظر عام پہ آ جائیں گی. بریک پہ جائیں گے. بہت شکریہ مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے. واپس آئیں گے تو ذرا حکومت ملاقاتیں کرا رہی ہے عمران خان صاحب کی، فیملی سے نہیں کراتی، گنڈاپور صاحب سے کرا دیتی ہے، پھر اس کے بعد واپس آ کر گنڈاپور صاحب نے اپنی جماعت پہ اٹیک کر دیا. اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جو نہریں بن رہی ہیں کینال سسٹم کے، اس کے اوپر جو پیپلز پارٹی اور PMLN کے اپنے اختلافات ہیں. دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن اس دوران ہم نے دیکھا کہ عید کا موقع آیا، عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت ان کی بہنوں کو، ان کے خاندان والوں کو نہیں ملی. وزیر اعلیٰ KP گنڈاپور صاحب ملنے گئے اور جب وہ واپس آئے تو خیال یہ تھا کہ کچھ پالیسی کے بعد سے بات ہوگی، کچھ اور ایشوز سامنے آئیں گے. 2 لوگ ملنے کے لیے گئے، اعظم سواتی صاحب بھی اور گنڈاپور صاحب بھی، اور دونوں اپنی ہی پارٹی کے اوپر آ کے انہوں نے سارا چارج شیٹ کر دی. گنڈاپور صاحب نے تو بڑے آڑے ہاتھوں اپنے KP کی قیادت کو لیا. ذرا دیکھیے. خان صاحب کے احکامات ہے عاطف، شارام اور اسد کیسر کو MP کا ٹکٹ نہیں دینا. یہ سازش کرتے ہیں، اس سے پہلے سازشیں کرتے رہے حکومتوں میں کہ یہ سازشیں کرتے ہیں چونکہ تو اس کو تنگ کریں گے بعد میں، تو ان کو صوبائی اسمبلی میں نہیں چھوڑنا. ایسی ہی بات اعظم سواتی صاحب نے بھی. اگر ہم ٹیلی ویژن اسکرین پر اعظم سواتی صاحب کا بیان چلا سکیں، انہوں نے بجائے اس کے کہ باہر آ کر ایشوز کے اوپر گفتگو کرے، اپنی ہی جو صوبائی قیادت کے اوپر ساری چارج شیٹ جنید خان صاحب کے جتنی تعیناتی ہیں ان کے بارے میں بات کر دی، اپنے جو لوکل پالیٹکس کی شکایتیں لگا کر آ گئے. اعظم سواتی صاحب کی ملاقات کے بعد کا احوال سنی. مجھ کو دل کی بڑاس نکالنے کے لیے عمران خان سے ملاقات کی اجازت ملی. میں نے دل کھول کر کی. جنید اکبر کے بارے میں بتایا کہ بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن میں نے ان کو شکایت دی، جو میں نے ثبوت دیا تھا اس کو پارٹی سے نکالتا، اس کو ایک کو جو ہے بنا لیا ہزارے کا جنرل سیکرٹری، اس کو بنا لیا، اور دوسرے کو بنا لیا صدر مانسرے کا. خان صاحب نے کہا اس کو فوری طور پر ریورس کرے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کر کے ثبوتوں کے ساتھ ان کو پارٹی سے نکالے. آپ اپنی لیڈرشپ کو عید کے موقع پہ ملنے جائیں اور اپنی جو لوکل سیاست کی شکایتیں لگا کر آ جائیں اور پھر آ کے میڈیا پہ بھی اس کا ذکر کریں. یہ بڑی کمال چیز ہم نے اس عید پر دیکھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسد کیسر صاحب نے جواب دیا، شہرام ترکئی صاحب نے جواب دیا. انہوں نے کہا جی یہ جو سارے الزامات گنڈاپور صاحب لگا رہے ہیں اس پہ تحقیقات کر لے، اور ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ ورجن خان صاحب کا ہے انلیس ہمیں کوئی آفیشلی اس پہ پتہ چلے، ان کی بہنوں سے بات ہو. یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس کا جواب دینا نہیں چاہتے کیونکہ پارٹی کے معاملات ہم میڈیا پہ اچھالنا نہیں چاہتے ہیں. ایسی بات شبلی فراز صاحب نے کہی. انہوں نے کہا مجھے بھی کوئی علم نہیں ہے ان معاملات کا، نہ ہی مجھے پتا ہے کہ کوئی ٹاسک دیا گیا ہے بات چیت کرنے کا. شبلی فراز صاحب بھی اس سے لا علم ہے. یہ تو اس کا کوئی علم نہیں ہے، جو اخباروں میں نے پڑھا ہے 6 مہینے سے خان صاحب سے ملے ہی نہیں ہے. ہمیں کس طرح پتہ چلے؟ جب تک خان صاحب سے پتہ نہیں چلے گا تو ہم کسی بھی ایسی قیاس آرائی پہ موقف نہیں دے سکتے. بات یہیں تک نہیں رکی. تیمور سلیم جھگڑا صاحب کو ایک PTI کی احتساب کمیٹی کی جانب سے سوونیر کہنے لگی، کوشچن ایئر ہے لیکن چلیں اس کو ان کے لیے ایک سوونیر ہے جو شاید وہ اس کو پرنٹ کر کے ہمیشہ رکھیں کہ بھئی یہ وقت بھی انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے ان سے سوالات پوچھے کہ 13 الزامات لگے اور ان پہ وضاحت مانگی جس کا وہ جواب دے رہے ہیں. انہوں نے سوالوں کا جواب بھی دیا. تو مور اور لیس اگر اس کو میں سم اپ کروں وہ یہ بات ہے کہ تحریک انصاف کی عید کی ملاقاتوں کے بعد جو انٹرنل فرینڈلی فائر ہے وہ ہم نے زیادہ دیکھا. حالانکہ انہوں نے عید کے بعد ایک موومنٹ چلانی تھی حکومت کے خلاف، وہ بات کر رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ الائنس بنانا ہے. اس وقت تو پارٹی کے اندر الائنس کا ایشو ہمیں نظر آ رہا ہے. شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلال کیانی صاحب پروگرامز میں پچھلے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہی. یوسف زئی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے تحریک انصاف کے اندر؟ یہ آپ کی پارٹی اتنے سرے عام ایک دوسرے کے اوپر بیان بازی، الزامات لگائے جا رہے ہیں. آپ نے تو موومنٹ چلانی تھی حکومت کے خلاف، آپ نے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اتحاد بنانے تھے. آپ کی تو اپنی جماعت کے اندر اس وقت اتحاد کا فقدان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بس دیکھیں بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں اسی طرح ہوتی ہیں. جب پارٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں، لیڈر جیل میں ہوتے ہیں تو پھر اس طرح چھوٹے موٹے اختلافات سامنے آ جاتے ہیں. لیکن
انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے، اور جو الزامات لگے ہیں وہ بھی ان کی بھی تحقیقات ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ معاملات جلد درست ہو جائیں گے. جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ یہ چھوٹے الزامات ہیں، جب وزیر اعلیٰ بیٹھ کر اپنی پارٹی کے سینئر لوگوں کو کہیں یہ سازشی ہیں، پھر اپنے سابق وزیر کو آپ یہ کوشچنئر بھیج دیجئے کہ آپ اپنے سوالات کے جواب دیں، آپ نے بے ضابطگیاں کی ہیں، یہ چھوٹے معاملات ہیں؟ نہیں، میں چھوٹے معاملات سچ میں کہوں گا کہ دیکھیں، جب معاملات چھوٹے تھے تو اس وقت تو انٹروین نہیں کیا گیا پارٹی کی طرف سے. جو مرکزی ہماری تنظیم ہے، لیڈرشپ ہے، ان کو شروع سے ہی اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا، اور بڑے عرصے سے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جی پی ٹی آئی میں اختلافات کی باتیں ہو رہی تھی، تو ان کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے تھا اور اس کو روکنا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی سے وہ چیزیں نہیں رکی، اور جو پہ اب جا کے میڈیا کے اوپر آ گئی ہیں. اب ظاہر ایک طرف سی ایم ہے وہ بات کر رہا ہے کہ جی عمران خان نے کہا ہے، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تحقیقات ہو جائے. تو ہم تو بیچ میں اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ نہ تو ہم عمران خان سے ملے ہیں، نہ ہمیں کوئی پتہ ہے کہ کون سا موقف ٹھیک ہے کون سا غلط ہے. اس لیے اس پہ زیادہ میں بحث نہیں کرتا، کیونکہ نہیں تو گنڈاپور صاحب جو بات کہہ رہے ہیں آپ کو اس پہ 100% یقین نہیں ہے؟ آپ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ وہ ویریفائی کریں کلیمز جو گنڈاپور صاحب؟ نہیں، میں نہ ان کو جھوٹا وہ کرتا ہوں، نہ میں دوسری طرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے الزام لگایا اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. تو میرے خیال سے تحقیقات ہو جائے تو بہتر ہے، کیونکہ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب الزام لگا تھا سینٹ الیکشن کے دوران تو عمران خان نے 20 ایم پی ایس کو فارغ کیا تھا پارٹی سے، اور الیکشن کے دوران الیکشن کے قریب تھے اس دن، وہ دن الیکشن کے قریب تھے اور 20 بندوں کو نکالا. تو اگر میرے خیال سے جو ظاہر ہے وہ سی ایم ہے، ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس آئے ہوں گے، اگر وہ آئے ہوں گے تو وہ ضرور میرے خیال سے پارٹی کو دینے چاہیے. لیکن یہ وقت تھا آپ کا نزدیک یوسف زئی صاحب کہ آپ عید کے موقع پہ ملاقات کرنے جائیں اور باہر آ کر اس طرح کی گفتگو کریں، یہ ٹائمنگ ٹھیک تھی؟ مطلب آپ تو یہاں پہ موومنٹ چلانے لگے تھے ایسے وقت میں، فرینڈلی فائر. دیکھیں وقت میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو یہی کہوں گا کہ اس میں پارٹی کا جو ڈسپلن کا فقدان ہے پارٹی میں اس وقت بڑی بدقسمتی ہے. میں یہی کہوں گا کہ اگر ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے، بڑے بڑے عہدے رکھتے ہیں، اگر وہ صرف پارٹی کے عہدوں کو انجوائے نہ کریں اور ان سارے معاملات کو دیکھیں تو میرے خیال سے پھر ہر کوئی اس کا خیال رکھتا اور پارٹی ڈسپلن سے کوئی باہر نہ جاتا. تو زیادہ ذمہ داری کس کی تھی آپ کے نزدیک؟ کیا کہ گوہر خان صاحب کی ہے، گنڈاپور صاحب کی ہے، کس کی زیادہ ذمہ داری لیڈرشپ پوزیشن میں سے کہ بھئی ڈسپلن کو مینٹین کریں؟ دیکھیں پارٹی کی جو معاملات ہیں وہ تو ظاہر ہے گوہر صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے، جو وہ اس وقت پارٹی کے چیئرمین ہیں اور ان کے پاس مکمل اختیارات ہیں اور پارٹی سارے ان کی طرف دیکھتی ہے، تو ان کو یہ رول پلے کرنا ہے. ابھی کل انہوں نے کیا ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن دیر آئے درست آئے والی بات ہے کہ بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے. وہ کل گئے ہیں، سی ایم صاحب کے پاس بھی گئے ہیں اور کچھ دیر ہو گئی کے پاس آپ کا خیال ہے دیر ہو گئی ہے؟ دیر ہو گئی ہے؟ دیر ان سیس میں کہ باتیں میڈیا تک آ گئی ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ 2 دن پہلے ہم یہ کہتے رہے کہ جی کوئی اختلافات نہیں ہے، لیکن اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اختلافات نہیں ہے نا. وہ چیز میں چاہتا تھا کہ وہ نہ آئے میڈیا پر، لیکن اب میڈیا پہ آ گئے ہیں تو ابھی ہم کوشش ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی کہ جو پارٹی کے معاملات ہیں وہ پارٹی کے اندر ہی رہیں، پارٹی کے پلیٹ فارم سے حل کیے جائیں، کیونکہ پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جو اس چیزوں کو حل کر سکتے ہیں. لیکن وہ لوگ کون ہے آپ کی نظر اس وقت، کون ہے جو یہ حل کر سکتا ہے؟ کوئی ایک بندہ کوئی جس کا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حل کر سکتا ہے؟ کون وہ شخصیات ہیں؟ دیکھیں پارٹی کے اندر سارے معزز لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی وہ نہیں ہے. اگر کوئی بھی دلچسپی رکھے، چاہے جس کے پاس عہدہ ہے یا نہیں ہے، سب ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں، تو کسی نہ کسی کو تو انیشیٹو لینا چاہیے. اور پرسوں میں جا کے ملا ہوں جنید اکبر صاحب سے، 3-4 گھنٹے میں نے ان کے ساتھ گزارے ہیں. بڑے اچھا ان کا رسپانس تھا. انہوں نے کہا کہ میری حکومت ہے، میں اپنی حکومت کے خلاف نہیں جا سکتا، اور چھوٹی موٹی غلط فہمیاں ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. اور وہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ دیکھیں علی امین گنڈاپور پہ اعتماد کیا عمران خان نے، ٹھیک ہے، اور جنید اکبر پر بھی اعتماد کیا عمران خان نے، دونوں عمران خان کے نامی نے. اب ان سے کوئی اختلاف کرے گا تو ڈیفینیٹلی پھر چیزیں آگے خراب ہوں گی. بڑی مشکل میں ہے آپ لوگ سارے کہ سمجھ نہیں آ رہی دونوں پہ اعتماد ہے، کون سا کہہ رہے ہیں، وہ دونوں آپس میں اعتماد نہیں کر رہے. ایک چیز خوش آئند ہے اس پارٹی کی
کہ پارٹی اندر سے متحد ہے. یہ جو لیڈرشپ کی لڑائی ہے نا اوپر سے, اچھا ظاہری طور پہ اس کو لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں ان کی اپنی مرضی, لیکن پارٹی کا جو ورکر ہے نا وہ انٹیک ہے, وہ عمران خان کے ساتھ ہے. اور وہ 8 فروری کو یہی کچھ ہوا یہ بات درست کہ ہے. بہت سارے لوگوں نے پارٹی چھوڑی, بہت سارے لوگ جیلوں میں گئے, لیکن پارٹی نہیں ٹوٹی. تو الحمدللہ پارٹی مضبوط ہے. اچھا پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, لیکن جو لیڈرشپ ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے یہ موقع کافی مشکل مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں اور ایک بہت بڑی تحریک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو سر وہ تحریک تو اس صورتحال میں حکومت تو بڑی بہت ریلیکسڈ ہے. میرے ساتھ کیانی صاحب موجود ہیں, وہ تو ان کو تو کوئی خطرہ کسی بھی اپوزیشن کی تحریک سے اس موقع پہ نہیں ہو رہا. لیکن یہ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیں ملنے نہیں دیا گیا اپنے بھائی سے. یہ پک اینڈ چوز کی کیا پالیسی ہے کہ بھائی گنڈا پور صاحب مل سکتے ہیں, علیمہ خان صاحبہ نہیں مل سکتی, یا تو کوئی نہیں مل سکتا یا پھر خاندان والے مل سکتے ہیں عید کے موقع کے اوپر؟ یہ ماریہ صاحبہ دیکھیے پولیٹیکل اسٹریٹجی سب سے پہلے تو ڈیوائڈ اینڈ رول. شوکت صاحب بھائی ہیں, اکثر ہم شوز پہ اکٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے اپنی بات کا آغاز کیا کہ چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے ہیں. یہ اختلافات چھوٹے ضرور ہیں, چھوٹے نہیں ہیں, موٹے ضرور ہیں جی. یہ میرے خیال سے, مگر میں اس پہ اس لیے زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اب ان کی پارٹی کا معاملہ ہے اور آپ نے کیونکہ مجھے اس سیگمنٹ میں بلایا. میں تو سوال یہ ملاقاتوں کے بارے میں نہیں, ملاقاتوں میں دیکھیے ملاقاتوں کے حوالے سے ملاقاتیں ہو تو رہی ہیں نا خان صاحب, کہ اب یہ اگر گیٹ پہ خود لڑ رہے ہوں کہ ہمارے اس بندے کو جانے دیں, اس کو نہ جانے دیں. سلمان راجہ صاحب بطور جنرل سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی نہیں, وہ بھی ملتی رہی ہیں, مگر دیکھیے نا ہر کوئی چاہتا ہے ملنا. ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, کبھی کسی کی ہوتی ہے کبھی کسی کی نہیں ہوتی, ملاقاتیں تو ہوتی ہیں نا جی. اور یہ پھر گیٹ پہ خود آپس میں لڑے ہوتے ہیں کہ میری لسٹ میں فلانا نہیں ہے, فلانے کو کیوں جانے دے رہے ہیں, فلانے کو کیوں جانے دے رہے ہیں. حالانکہ ان کی جماعت کے لوگ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ساری سیاست فرام دا ٹاپ ٹو دا باٹم ساری اپنی ذات کی حد تک محدود ہے. میری ذات کی رہائی ہو جائے, میری ذات کو جیل کے اندر جانے دیا جائے ملاقات کے لیے, اس کو نہ جانے دیا جائے. ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی. میں اکثر کہتا ہوں کہ کاش ہی اچھا ہوتا کہ خان صاحب سے ملاقات کر کے کوئی آ کے یہ کہتا کہ خان صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ خیبر پختونخوا کی میری حکومت کیسی چل رہی ہے, وہاں پہ آپ ہیلتھ یا ایجوکیشن پہ کیا کام کر رہے ہیں. ہم بدقسمتی سے بار بار ان سے یہی کہتے آئے ہیں کہ آپ اپوزیشن بھی ہیں قومی اسمبلی میں, آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے, آپ سنجیدگی سے ہمارے ساتھ آ کے قومی ایشوز کے اوپر ایک کنسٹرکٹیو کردار ادا کریں. آپ معیشت کے اوپر دہشت گردی کی جنگ میں آپ آ کے کردار ادا کریں. ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ایک اپوزیشن چاہیے جو ہر وقت اس طرح کی ہو. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایک اپوزیشن ہو جو اپنا اپوزیشن کا ایک کردار ادا کرے اور کنسٹرکٹیو کرے. ہو سکتا ہے کہیں پہ ہمیں چیزوں میں امپروومنٹ سجیسٹ کر دیں, مگر آپ تو اس طرف آتے ہی نہیں ہیں. سیکورٹی بریفنگ اور دہشت گردی کے اوپر آپ اس سے ایبسنٹ ہے. فلسطین پہ آل پارٹیز کانفرنس ہو, آپ اس پہ ایبسنٹ ہے. قومی اسمبلی کے اوپر کنسنسس بلڈ کرنے میں کوئی اتنا آپ کا اچھا بھی ٹریک نہیں ماریہ صاحب معذرت کے ساتھ نہیں دیکھیے انصاف کو ایک سائڈ پہ کر دیں. ابھی آپ نے جو پچھلی کانفرنس کی اس کے اندر نیشنلسٹ جماعتوں کو بھی آپ نے کوئی اتنا نہیں اب چلے میں آگے پھر اعلامیہ باہر آیا, اس میں سب کو کریکشن کے لیے اپنا اعلامیہ جاری کرنا پڑا. کوئی اتنے اچھا ریکارڈ آپ کا بھی ہم نے ماشاءاللہ جتنا اتنی ان کی طرف ہاتھ ایکسٹینڈ کیا سالوں سال کہ آپ ملاقات کے لیے آئیں, اور جتنی دفعہ نے اس کو جھٹلایا ہے یہ تاریخ میں شاید ہماری کوئی اور مثال نہیں ہے. باقی دیکھیے وہ پارلیمنٹری کانفرنس تھی, اس میں ساری جو جماعتیں پارلیمنٹ میں موجود تھیں ان کو بلایا گیا. جہاں تک ریجنل پارٹیز کا ذکر یا تعلق ہے جو کہ پارلیمنٹ میں نہیں موجود, پرائم منسٹر صاحب اس سے قبل کوئٹہ گئے تھے, وہاں پہ نیشنل پارٹی بھی عبد المالک بلوچ صاحب بھی موجود تھے, دیگر لوگ موجود تھے اور مزید مشاورتیں ہوں گی. آپ کا آ گیا. میں صرف جاننا چاہتی ہوں کہ اعظم سواتی صاحب کچھ مہینے پہلے صبح 7 بجے خان صاحب سے ملتے ہیں, عید پہ وہ جا کے دوبارہ خان صاحب سے ملتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے کوئی تشویش کی بات تو نہیں ہے؟ نہیں جی نہیں, دیکھیے کیسے مل رہے ہیں صبح 7 بجے جا کے, پھر ان کو اجازت مل رہی ہے؟ کوئی جی مجھے اس تفصیل کا نہ پتا ہے, نہ مجھے اس میں دلچسپی ہے. یہ بھی خان صاحب کو وہ اعظم سواتی صاحب خود بتا دیں, وہ بتا دیں, کیونکہ پی ٹی آئی میں تو جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں. میں اکثر کہتا ہوں جی آپ کو ٹاک شو کے لیے میری ضرورت نہیں ہے. آپ یہاں پہ 4 کرسیاں لگا کے 4 لوگ پی ٹی آئی کے بلا لیں, آپ کو 4 مختلف موقف ہر چیز پہ ہر ایشو پہ مل جائیں گے ماشاءاللہ. باقی دیکھیے میں تو صرف اتنا کہتا ہوں ہماری وہ اپروچ نہیں ہے جو خان صاحب کی تھی, ایک ونڈکٹیو اپروچ تھی جب وہ پرائم منسٹر تھے اور دیکھتے تھے کہ جیلوں میں ایک اذیت سے ہر پولیٹیکل پرزنر گزرے. خان صاحب نمبر 1 ایک تو پولیٹیکل پرزنر نہیں ہے میرے نزدیک, اور دوسرا یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ خان صاحب کو جیل مینول کے مطابق جو سہولیات بنتی ہیں ملیں. میرے خیال سے تو نہ اس سے زیادہ ملنی چاہیے نہ ان سے کم ملنی چاہیے. ملاقاتیں ان کی ہوتی رہتی ہیں. باقی ان کے جماعت کا اندر کا مسئلہ ہے کہ کون سا بندہ اندر جا کے مل کے باہر آ کے دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرے. کاش کہ یہ سارے لوگ جو الزام تراشیاں کر رہے ہیں یہ باہر نکل کے آ کے قومی ایشوز کے اوپر اپنی جماعت کا کوئی موقف دیتے ہیں. شوکت زئی صاحب, اب یوسف زئی صاحب سوری, یہ پوچھنا میں یہ چاہتی ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے, کیا گنڈا پور صاحب کو ویسے کوئی خطرہ تو محسوس نہیں کر رہے نا, کوئی طریقے عدم اعتماد یا کوئی ایسا لگے کہ تبدیلی آ رہی ہے کے پی کے اندر, پارٹی کے اندر شاید اپنا کینڈیڈیٹ چینج ہو جائے سی ایم شپ کا,
اس کا تو آپ لوگ کو کوئی سنگن نہیں ہے نا, اس کا تو خدشہ نہیں ہے, اس کا تو کوئی گمان نہیں ہے نا وہاں؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ کوئی گروپ بن رہا ہے پارٹی کے اندر, ایسا کوئی گروپ ہے بھی نہیں. نہ ورکر اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. پی ٹی آئی میں بہت مشکل ہے کہ کوئی گروپ بنائے گا تو وہ پارٹی سے جائے گا, وہ مشکل ہی ہے. دیکھیں انہوں نے 2-3 باتیں کی. ایک تو دیکھیں جیل مینول جو ہے اس پہ کوئی عمل تو نہیں ہو رہا ہے نا. خان صاحب کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی, خان صاحب سے ان کے رشتہ داروں کی ملاقاتیں نہیں ہوئی, ان کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا, ان کے پارٹی کے لیڈرشپ کو ملنے نہیں دیا جا رہا. جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے, میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں, اور 4 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے. عدالتوں سے باقاعدہ اجازت نامہ لے کر آتے ہیں. کنٹمپٹ آف کورٹ کی پتہ نہیں کتنے کیسز ہو گئے ہیں. وہ تو جوتے کے نوک پہ رکھتے ہیں وہ فیصلے. وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں ملاقات کرنے دیتے. چلو کیا ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو میری آواز آ رہی؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. مکمل کر لیں. جی مکمل کر لیں گفتگو اپنی. چلیں, کوشش تھی ہماری کہ ہم شوکت صاحب سے بات ان کی مکمل کر لیتے. فی الحال سیگمنٹ ہمارا اس وقت ختم ہو گیا. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. جو نہروں کا ذکر ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ نصیر میمن صاحب موجود ہوں گے, ان سے پوچھیں گے کہ یہ مسئلہ کیا ہے, یہ نہروں کے پانی کے اوپر گرجز کیا ہیں سندھ کے لوگوں کی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. جو نئی نہریں سندھ میں اس وقت بنائی جا رہی ہیں, اس کے بعد ہمیں دیکھا کہ یہ معاملہ اب نیشنل پالیٹکس کا حصہ اس طرح سے بنا کہ پہلے صدر پاکستان نے اس حوالے سے گفتگو کی, پھر بلاول بھٹو زرداری نے کل اپنے خطاب کے اندر اس پہ اعتراضات اٹھائے. یہ جو 6 نہریں نکلیں گی, یہ کہاں سے نکلیں گی؟ نہروں کا کیا مارز وجود ہے اور ان کا محل وقوع کیا ہے, اور کیوں اس پہ سندھ کے لوگ اعتراض کر رہے ہیں؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جواب لوگ جاننا چاہتے ہیں. یہ 6 نہریں نکلیں گی کہاں سے؟ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ 10 جولائی 2023 کو حکومت پاکستان نے جب گرین انیشیٹو پاکستان منصوبے کا آغاز کیا تھا تو دریائے سندھ پر 6 نئی نہریں تعمیر ہوں گی جن کو اسٹریٹجک کینالز کہا جا رہا ہے. منصوبے کے مطابق 6 نئی نہروں میں 3 سندھ، 2 پنجاب اور 1 خیبر پختونخوا میں بنائی جائے گی. ان نہروں سے ملک کے مختلف علاقوں جیسے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی کم از کم 35 لاکھ ایکڑ زمین آباد کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے. اسٹریٹجک کینال کے اس نیٹ ورک میں 4 نہریں پہلے ہی تعمیر کے مختلف مراحل میں ہیں، جبکہ پنجاب میں چولستان کینال اور گریٹر تھل کینال فیز 2 پر ابھی کام شروع نہیں ہوا. منصوبے سے صحرائے چولستان کا 12 لاکھ ایکڑ ریگستانی علاقہ بھی سیراب ہوگا اور اسے قابل کاشت زمین بنایا جا سکے گا، جس سے درآمد بڑھے گی اور ملک میں کثیر زر مبادلہ لایا جا سکے گا، یہ کلیم کیا جا رہا ہے. سندھ میں کاشتکاروں کو سب سے زیادہ اعتراض چولستان کینال پر ہے، جس سے ان کے خیال میں سندھ کو دستیاب پانی کم ہو جائے گا. اگر ہم اسکرین پر دکھا سکیں تو آگے بڑھیں گے. پھر 6 نئی نہروں پہ عرصہ کا موقف کیا ہے؟ پانی کی شفاف تقسیم کے لیے بنائی گئی انڈر ریور سسٹم اتھارٹی کا 6 نئی نہروں کے معاملے پر مختلف موقف ہیں. پہلا موقف ہے کہ 6 نہریں سارا سال مگر پانی کی موجودگی میں ہی چلیں گی. دوسرا موقف ہے کہ نہریں اپریل سے ستمبر کے 6 ماہ ہی چلیں گی. اس منصوبے سے کتنا پیسہ بنے گا جو حکومت کلیم کرتی ہے؟ مصدق ملک صاحب اس حوالے سے جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں 40% صوبوں کو ملے گا. ذرا دیکھیے. یہ فیصلہ بھی کر چکے ہیں کہ یہ نہریں بنیں گی اور ان سے جو بنجر علاقے ہیں وہ آباد ہوں گے. صرف یہ اضافی پانی نہیں پہنچایا جا رہا. اس اسکیم میں سر پروڈکٹیوٹی یعنی پانی کا بہتر استعمال، یعنی 1 یونٹ پانی کے اندر دگنی فصل جو ہے اسے پیدا کرنا، یہ تمام اس پروگرام کا حصہ ہے. 40% حصہ جو بھی اس میں سے فائدہ ہوگا وہ صوبوں کو ملے گا. 40% اسے ملے گا جو ان بنجر علاقوں کو، صحراؤں کو آباد کرے گا. مگر یہ جو 20% پانی رکھا گیا ہے، پیسے رکھے گئے ریسرچ کے لیے، یہ معاملہ ہے کیا؟ اس کو ذرا آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نصیر میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہے، ڈیولپمنٹل پروفیشنل ہیں، اس ایشو پہ دسترس رکھتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر. بہت شکریہ نصیر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. وفاق اور سندھ کے موقف میں نے دکھا بھی دیے، آپ اس سے آگاہ بھی ہوں گے. حکومت تو کہہ رہی کہ 40% تو صوبوں کو ملے گا. پھر چولستان کینال کے اوپر اصل میں تنازع کیا ہے؟ کیا تحفظات ہیں سندھ کے لوگوں کے؟ کیا ان کو پیسے کے پرسنٹیج سے پرابلم ہے؟ پانی کی ریگولیشن سے پرابلم ہے؟ جی بہت شکریہ. میں گزارش کروں کہ چولستان صرف ایک کینال کا نام نہیں ہے. چولستان ایک پوری بڑی اسکیم ہے جس کا ایک حصہ گریٹر چولستان ہے اور ایک حصہ سمالر چولستان کہا جاتا ہے. ابھی تو صرف سمالر چولستان اسکیم کی
फेज 1 की अप्रूवल की बात हो रही है, जिस पे कोई तकरीबन 4.5 लाख एकड़ जमीन की बात हो रही है आबाद करने की। उसके बाद फेज 2 है, और उसके बाद ये फेज 1 और फेज 2 अगर मिलाएं तो 12 लाख एकड़ जमीन बन जाती है। और उसके बाद अगर आप पूरा चोलिस्तान मिलाएं तो वैसे तो चोलिस्तान का जो कमांड एरिया है वो 66 लाख एकड़ है, लेकिन जाहिर है सारे पे काश्त नहीं होगी, लेकिन एक एस्टीमेट है कि 4 से 5 मिलियन एकड़ की एस्टीमेट की बात की जा रही है। उसके लिए चनाब और झेलम से पानी को डाइवर्ट करके सतलुज तक लाना है, सतलुज से आगे भेजना है, और ये कुल मिला के कोई 5 मिलियन एकड़ फुट पानी का एस्टीमेट है। अच्छा, सिंध का कंसर्न ये है कि सतलुज तो हमने 1960 में इंडिया के हवाले कर दी इंडस बेसिन ट्रीटी में, उसका तो पानी होता नहीं है। अब आप झेलम और चनाब से जब पानी डाइवर्ट करेंगे तो जहन में रखिएगा कि झेलम और चनाब में भी कोई इजाफी पानी नहीं होता। पानी तो 1991 के अकॉर्ड में एक एक कतरा पानी डिस्ट्रीब्यूटेड है, पहले से कमिटेड है, खा वो पंजाब का हो खा वो सिंध का हो। बल्कि पिछले 25 बरस का डेटा उठा लें, इरसा हमेशा पानी के शॉर्टेज का ऐलान करता है अप्रैल में, और इरसा के 25 साल का डेटा कहता है कि पंजाब में भी 13.5% की शॉर्टेज रही है एवरेज एनुअल, सिंध में रही है 19.5%। इसका मतलब है कि सिस्टम में पानी का तो शॉर्टफॉल है। अब आप इसमें से 5 मिलियन एकड़ फीट निकाल लें, सही, तो 5 मिलियन एकड़ फीट के नीचे जब आप झेलम से डाइवर्ट करेंगे तो झेलम में भी तो नीचे त्रिमू बैरेज है, पंजनत बैरेज है, उनकी भी तो जमीन है, पंजाब के लोग उस पर आबादी करते हैं, तो वो क्या करेंगे फिर? लिहाजा सिंध का खदशा है कि ऐसे मौके पे जब जैसे ये साल है, इस साल आपके पास पीने का पानी नहीं है, सही, पंजाब के कोर्ट ने कहा हुआ है कि आप कारें ना धोएं, ये सूरत हाल है पानी की सूरत हाल खुद पंजाब में। तो जब आप ऊपर से मंगला डैम से पानी डाइवर्ट करेंगे तो नीचे उसकी कमांड एरिया में जो शॉर्टफॉल होगा, सिंध को खदशा है कि फिर इंडस से जो 2 लिंक कैनाल्स हैं वहां की शॉर्टेज इंडस से डाइवर्ट करके पूरी की जा सकती है। तो मुख्तसरन ये कि इंडस रिवर सिस्टम है, जहन में रखिएगा कि ये एक रिवर नहीं है, आप जहां से भी पानी निकालेंगे नीचे पंजनत पे आके वो सिंध में पानी बहता है, जाएगा फिर भी सिंध का पानी सतलुज से जाए या किसी कैनाल से जाए। तो दैट इज द प्रॉब्लम कि सिंध को इस पे ऑब्जेक्शन है। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को के पर्सपेक्टिव से भी ये बताइए, क्या पंजाब का पानी भी इससे अफेक्ट होगा? यकीनन होगा जी। पंजाब में खुद आबादगार काश्तकार, मैं इत्तेफाक से आज लाहौर एक कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूं, यहां के दोस्तों ने बताया कि यहां के आबादगारों में बेचैनी है। वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर पानी पहले से कमिटेड है तो आप कहां किस जगह का पानी रोकेंगे कि आप चोलिस्तान की कारपोरेट फार्मिंग करेंगे? देखिए, कारपोरेट फार्मिंग 6 माही कैनाल पे नहीं चल सकती। कारपोरेट फार्मिंग एक लार्ज स्केल फार्मिंग है, आप 40-50 लाख एकड़ की बात करते हैं, उसकी कमोडिटी ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो ये फ्लड कैनाल पे तो हो नहीं सकती। फ्लड तो लास्ट टाइम रिवर में आया है आपके 2010 में, उसके बाद रिवराइन फ्लड तो आया नहीं, 2022 तो रिवराइन फ्लड नहीं था। तो जब ये इस तरह के ड्राई ईयर्स होंगे, इस साल इज अ फ्लैश ड्राउट, जो कि पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि फ्लैश ड्राउट का सीजन है, जो कि फ्लैश ड्राउट से भी ज्यादा सिवियर है। तो क्या आप इंटरनेशनल ट्रेड के एग्रीमेंट्स होते, आज आप उन्हें क्या कहते हैं कि हम गला नहीं भेज सकते क्योंकि हमारे पास पानी नहीं आया, 6 माही कैनाल पे नहीं होता, ये राउंड द ईयर पानी चाहिए इसके लिए। लिहाजा पंजाब के आबादगार का पानी जाएगा उस तरफ, चोलिस्तान के जो एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स हैं उनका भी पानी डाइवर्ट होगा। जाहिर है पानी नया इजाद तो हो नहीं सकता, पानी तो यहीं से जाएगा। सो इसके ऊपर क्या इशू पे सियासत भी हो रही है, या वाकई आप समझते हैं कि जेन्युइन चूंकि ग्रीवेंसेज हैं इसलिए ये गुफ्तगू अब विफाक की लेवल तक पहुंच गई है? क्योंकि हम देखते हैं कि लोकल लेवल पे सियासत भी की जा रही होती है इन इश्यूज के ऊपर, इसमें कितनी सियासत है और कितने लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं? आप ये देखिए कि इस वक्त कोई 6 महीने हुए वफाक की सियासत के पास, तो हम जरा खबर देर से पहुंचती है ना, हम जरा पिछवाड़े में बैठे होते हैं, लोग 6 महीने से सड़कों पे सिंध में, आज की बात नहीं है, 6 महीनों से रोजाना के बुनियाद पे मुजाहरे होते हैं। अगर आप सिंधी मीडिया को फॉलो करें ना 6 महीने की, या सोशल मीडिया पे देखें, कोई दिन खाली नहीं, कोई कॉन्फ्रेंस, कोई सेमिनार, कोई भूख हड़ताल, कोई मुजाहरा, ऑल पुरअमन। द गुड थिंग इज के एवरीथिंग पुरअमन। वो मुजाहरे चल रहे हैं, उसमें आबादगार मुजाहरे कर रहे हैं, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स भी हैं, लेकिन ये जो मिसनामर है कि कोई सिर्फ नेशनलिस्ट पार्टीज कर रही है, वहां हर पार्टी कर रही है। वहां की मजहबी पार्टियां भी मुजाहरे कर रही हैं, वहां के फेडरल जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स करते हैं वो मुजाहरे कर रहे हैं, स्टूडेंट्स मुजाहरे कर रहे हैं, असातिज़ा मुजाहरे कर रहे हैं, वकला मुजाहरे कर रहे हैं। तो ये सब कुछ, कोई लोग इतने सादा तो नहीं है या इतने अनजान के ऐसे ही खामखा सड़कों पे निकल आएंगे। गंबट एक छोटा सा टाउन है सिंध का, अगर आपने कभी मौका मिला हो देखें, वहां कोई 15-20 हजार लोग एक छोटे से टाउन में निकल आए मुजाहरे के। एक शदीद इज़्तिराब और बेचैनी है।
تو وفاق کے پاس تو اب شکر ہے کہ کسی نے بات سننا شروع کی ہے اور مین اسٹریم میڈیا پہ یہ ڈیبیٹ میں آیا ہے. سیاست کوئی خراب چیز نہیں ہے کہ میں اس کو ڈسمس کروں, سیاست کیوں نہ ہو, سیاست اچھی چیز ہے, پاکستان کے ایشوز پہ سیاست ہونی چاہیے. اس کے پیچھے ایک جینوئن کنسرنس ہیں لوگوں کے, اور لوگوں کے پاس آپ اس وقت سندھ میں چلی جائیں, سکھر بیریج پہ جو پانی کا انڈینٹ ہے اس کا 50% جا رہا ہے. ارسا نے سرکولر جاری کیا, 1-2 ہفتے ہوئے اس کو, انہوں نے کہا کہ صرف پینے کا پانی ملے گا, فصلوں کے لیے پانی نہیں ہے. اب سوچئے کہ جہاں صرف پینے کا پانی ملے گا اور اس کی بھی ضمانت نہ ہو تو پھر صرف سیاست نہیں رہتی, لوگوں کے تلخ حقائق ہیں. بے شک. بہت شکریہ نصیر میمن صاحب, بڑی آسانی طریقے سے جو اوور آل یہ پانی کا ایشو ہے, سندھ کے لوگوں کی گریونسز ہے, وہ کہہ رہے خالی سندھ نہیں پنجاب کے اندر بھی جو لوگ ہیں ان میں اس حوالے سے تشویش ہے, سوالات ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.